कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से नहीं होते। 90% लोग कुर्बानी गलत करते हैं। दोस्तों, ईद करीब है। कुर्बानी से पहले पहले ये बयान ज़रूर सुन लें, वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों, ईद पर गोश्त के 3 हिस्से करना फ़र्ज़ है या नहीं? इस ईद कुर्बान पर यह एक ऐसा कड़वा और चौंका देने वाला सच है जो शायद आपके पूरे ख़ानदान को सोचने पर मजबूर कर दे। मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बिल्कुल वाज़ेह सबूत के साथ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको वो 3 भयानक गलतियां जानना ज़रूरी है जो हमारे घरों में गोश्त तकसीम करते वक्त हो रही हैं। बचपन से लेकर आज तक हम सब यही सुनते और करते आ रहे हैं कि जैसे ही कुर्बानी का जानवर ज़िबा होता है, घर में तराजू निकल आता है और गोश्त के 3 बराबर हिस्से करना फ़र्ज समझ लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे के 95% लोग इस चक्कर में एक ऐसी बहुत बड़ी शरई गलती कर बैठते हैं जिससे उनकी इतनी महंगी कुर्बानी खतरे में पड़ जाती है। लोग समझते हैं कि अगर 3 हिस्से नहीं किए तो शायद अल्लाह के यहाँ कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी, जबकि शरीयत का असल और सच्चा कानून कुछ और ही कहता है। अब यहाँ पर हर अक्लमंद इंसान के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर गोश्त के 3 हिस्से करना फ़र्ज नहीं है तो फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का असल हुक्म क्या है? और वो कौन सी ऐसी भयानक गलतियां हैं जो लोग ईद के दिन गोश्त तकसीम करते वक्त करते हैं और अपना पूरा सवाब मिट्टी में मिला देते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, ईद आने से पहले और कसाई को एडवांस देने से पहले आज की इस वीडियो का एक एक सेकंड बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लाखों रुपए खर्च भी कर दें और ईद के दिन गोश्त की तकसीम के चक्कर में आपकी इतनी बड़ी इबादत ज़ाया हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी 100% शरई असूलों के मुताबिक हो तो अगले चंद मिनट मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम इस ईद का सबसे बड़ा पोशीदा सच जानेंगे। दोस्तों, अब ज़रा अपने दिलों को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमारे उस सफ़र का आगाज़ होता है जो ईद के दिन हमारे घरों की सबसे बड़ी और तल्ख सच्चाई है। इस लिस्ट में सबसे पहला और चौंका देने वाला गुनाह जो हमारी पूरी कुर्बानी को मिट्टी में मिला देता है, वो है कुर्बानी के गोश्त से अपने बड़े बड़े फ्रीजर भरने का तकब्बुर और अपने गरीब रिश्तेदारों से हसद करना। मेरे भाइयों और बहनों, ज़रा ईद से चंद दिन पहले का मंजर अपने जहन में लाएं। जैसे ही ईद कुर्बान करीब आती है, हमारे बाज़ारों में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर रश लग जाता है। लोग बड़े बड़े डीप फ्रीज़र ख़रीदने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस ख़रीदारी के पीछे अक्सर नीयत क्या होती है? नीयत ये होती है कि जैसे ही जानवर ज़िबा होगा, सबसे पहले उसका बेहतरीन साफ़ और हड्डी के बगैर वाला जितना अच्छा गोश्त है वो निकाल कर उन फ्रीज़र के अंदर छुपा कर लॉक कर दिया जाएगा, ताकि पूरा साल हम और हमारे बच्चे यहाँ से निकाल कर कबाब, कौरमे और कढ़ाइयाँ उड़ाते रहें। और जब गरीब रिश्तेदारों, पड़ोसियों या मुस्तहकीन का वक्त आता है तो हम क्या करते हैं? हम घर का वो शॉपर निकालते हैं जिसके अंदर सिर्फ हड्डियाँ, चर्बी और हल्के दर्जे का गोश्त होता है, और वो उन गरीबों के हाथ पर रख कर समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। मेरे भाइयों, में आप सब सुनने वालों से हाथ जोड़कर एक बहुत ही सीधा और सच्चा सवाल पूछता हूँ। आप अभी कमेंट्स में जाएं और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कि क्या आजकल हमारे मुआशरे में ईद पर गरीबों का हक ज़्यादा अदा किया जाता है या अपने फ्रीजर्स को और ज़्यादा भर दिया जाता है? आपका दिल इस सच्चाई पर क्या कहता है? कमेंट्स में अपनी कीमती राय लाजमी लिखें, क्योंकि आपका एक सच्चा कमेंट किसी गाफिल इंसान का ज़मीर जगा सकता है। अब यहाँ पर कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सच्चा और दिल दहला देने वाला फरमान सुन लें जो हमारे इस तकब्बुर को एक सेकंड में मिट्टी में मिला देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि वो बंदा मोमिन ही नहीं है जो खुद तो पेट भर कर सो जाए और उसका पड़ोसी उसके बराबर में भूखा रहे। ज़रा इस हदीसे पाक के एक एक लफ्ज़ पर गौर करें और अपने गिरेबान में झांक कर देखें। एक तरफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पड़ोसी भूखा हो तो ईमान ही खतरे में पड़ जाता है, और दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि ईद के दिन गरीब पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, उसके बच्चे गोश्त की खुशबू को तरसते हैं और हमारे फ्रीजर्स गोश्त के वजन से बंद ही नहीं हो रहे होते। लोग कुर्बानी के गोश्त को अपनी दौलत और अपनी शान दिखाने का जरिया बना लेते हैं। रिश्तेदारों में गोश्त बांटते वक्त भी ये देखा जाता है कि फलां रिश्तेदार ने पिछले साल हमें कितना गोश्त दिया था, उसने छोटा शॉपर दिया था तो हम भी उसे छोटा ही देंगे। फलां गरीब है, उससे हमें क्या फ़ायदा होना है, उसको छोड़ो। अमीर रिश्तेदार के घर बड़ा रान का टुकड़ा भेजो ताकि हमारी टोर बने। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी बर्बादी है ये। इंसान लाखों रुपए का जानवर लाए, ज़िबा करने की तकलीफ भी उठाए, लेकिन दिल के अंदर छुपे उस छोटे से हसद, दिखावे और फ्रीजर भरने की लालच की वजह से अल्लाह पाक इस अमल को कबूल ही ना करे।
شریعت کا یہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ پاک دلوں کے اندر چھپی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں غریب کے لیے ہمدردی نہیں تھی، صرف اپنے نفس کا لالچ تھا، تو وہ قربانی صرف ایک گوشت کا بازار ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، میں آپ سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس عید پر جانور لانے سے پہلے اپنے دل کو اس لالچ اور حسد سے پاک کر لیں۔ اللہ سے رو کر کہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں یہ فریزر بھرنے کی تڑپ نکال دے اور ہمیں غریبوں کا ہمدرد بنا دے۔ اگر آپ میری اس بات سے 100% متفق ہیں تو ابھی کامنٹس میں یا اللہ ہماری نیتوں کو پاک فرما دے لازمی لکھیں۔ لیکن دوستو، یہ تو تھا وہ پہلا بندہ جس نے اپنے فریزر بھرنے اور حسد کرنے کے چکر میں اپنی اتنی بڑی عبادت کو داغدار کر لیا۔ اب ذرا اپنی سانسیں روک کر رکھیے، کیونکہ اب جس دوسرے بندے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا گناہ تو اس فریزر بھرنے سے بھی زیادہ ہولناک اور عبرتناک ہے۔ ایک ایسا گناہ جہاں انسان گوشت چھپا کر رکھتا ہے اور پھر اس گوشت کے ساتھ فریزر کے اندر ایک ایسا خوفناک معاملہ ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا۔ وہ دوسرا شخص کون ہے اور گوشت کا فریزر میں سڑ جانا انسان کو کتنی بڑی تباہی کی طرف لے جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس دوسرے اور سب سے چونکا دینے والے شرعی مسئلے کو۔ دوستو، اس لسٹ میں دوسرا وہ بدقسمت شخص ہے جس کی قربانی اللہ کے ہاں برباد ہو جاتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو غریبوں کا حق مار کر گوشت اپنے فریزر میں ٹھونس لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ گوشت مہینوں پڑا رہنے کی وجہ سے سڑ جاتا ہے، لیکن وہ کسی مستحق کو نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا عید کے دوسرے اور تیسرے دن کا منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عید گزر جاتی ہے، فریزرز اوپر تک گوشت کے شاپروں سے بھر جاتے ہیں، اور پھر وہ گوشت مہینوں تک، بعض اوقات تو اگلی عید آنے تک اسی فریزر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ گوشت پڑا کالا ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں سے عجیب سی بو آنے لگتی ہے، اور آخر کار جب گھر کی صفائی ہوتی ہے تو وہ کلو کے حساب سے گوشت کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے یا کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کتنے افسوس اور ڈر کا مقام ہے کہ جو گوشت عید کے دن کسی غریب کے چولہے میں پک سکتا تھا، جس گوشت کو کھا کر کسی یتیم بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ سکتی تھی، اسے آپ نے اپنے نفس کی لالچ میں فریزر میں سڑا دیا، لیکن کسی بھوکے کو دینا گوارا نہیں کیا۔ میں آپ سب سننے والوں سے ایک سچا اور کڑوا سوال پوچھتا ہوں، آپ ابھی کامنٹ سیکشن میں جائیں اور بالکل سچے دل سے کامنٹ کر کے بتائیں، کیا آپ نے اپنے آس پاس ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مہینوں پرانا گوشت فریزر سے نکال کر پھینک دیتے ہیں لیکن عید کے دن غریبوں کو نہیں دیتے؟ کامنٹ میں جی ہاں یا اپنی رائے لازمی لکھیں تاکہ ہمارے معاشرے کا یہ کڑوا سچ سب کے سامنے آ سکے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کا وہ پاکیزہ، سچا اور اٹل فرمان سنے جو قرآن پاک میں نعمتوں کو ضائع کرنے والوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل میں بالکل صاف فرماتا ہے کہ بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے اور نعمتوں کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ذرا اس قرآنی آیت پر غور کیجئے اور اپنے دل سے پوچھئے، جو قربانی ہم اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کی رضا کے لیے کر رہے تھے، عید کے دن غریبوں کا حق مار کر اور اس گوشت کو فریزر میں سڑا کر ہم الٹا شیطان کے بھائیوں کی لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ شریعت کا یہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے، قیامت کے دن اس کا ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے۔ جب اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں سوال ہوگا کہ اے بندے، تیرے فریزر میں گوشت سڑ رہا تھا اور تیرے محلے کا غریب بچہ گوشت کی خوشبو سونگھ کر سو گیا تھا، بتا تو نے میری نعمت کی ناشکری کیوں کی؟ تو مجھے بتائیں دوستو، اس دن ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی محرومی اور لاپرواہی ہے کہ انسان لاکھوں روپے خرچ بھی کرے لیکن عید کے دن غریبوں کو ترسا کر اپنے پورے ثواب کو گناہ میں بدل دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جانور ذبح کر دیا تو ہمارا کام ختم ہو گیا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد ہی حقوق العباد اور غریبوں کی غمخواری ہے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں، میں آپ سب سے عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ اس عید پر یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم گوشت کو فریزرز میں سڑنے نہیں دیں گے، بلکہ تازہ گوشت مستحقین کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو ابھی کامنٹس میں یا اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے لازمی لکھیں۔ آپ کا یہ ایک کامنٹ کسی کے دل میں غریبوں کا درد پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ تو تھا وہ دوسرا بندہ جس نے غریبوں کا حق مارا اور گوشت سڑا کر اپنی قربانی کو برباد کر لیا۔ اب ذرا اپنی سانسیں بالکل روک لیجئے اور دل کو تھام لیں، کیونکہ اب جس تیسرے پوائنٹ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا اور تجسس سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایسا سوال جو عید کے دنوں میں یوٹیوب پر لاکھوں لوگ سرچ کرتے ہیں، لیکن 90% لوگوں کو اس کا صحیح شرعی جواب معلوم ہی نہیں ہوتا۔ کیا ہم قربانی کا گوشت اپنے غیر مسلم پڑوسیوں، عیسائی یا ہندو ملازموں کو دے سکتے ہیں؟ کیا غیر مسلم کو گوشت دینے سے قربانی ٹوٹ جاتی ہے یا قبول ہو جاتی ہے؟
یہ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ آئیے جانتے ہیں اس تیسرے بڑے اور اہم ترین شرعی مسئلے کو۔ دوستو اب اپنی توجہ بالکل دگنی کر لیجئے، کیونکہ اب ہم اس لسٹ کے تیسرے ایسے پوائنٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عید کے دنوں میں ہر دوسرے انسان کا سوال ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کے 90% لوگوں کو اس کا صحیح شرعی جواب معلوم ہی نہیں ہوتا۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی قربانی کا گوشت اپنے غیر مسلم پڑوسیوں، عیسائی یا ہندو ملازموں یا غریبوں کو دے سکتے ہیں، یا غیر مسلم کو گوشت دینے سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے؟ دوستو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت تو صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر ہم نے اپنے کسی غیر مسلم ملازم کو، گھر میں صفائی کرنے والے عیسائی بھائی کو یا کسی غیر مسلم غریب کو یہ گوشت دے دیا تو نعوذ باللہ ہماری قربانی ہی ٹوٹ جائے گی یا گناہ ہوگا۔ عید کے دن بہت سے لوگ اپنے غریب غیر مسلم ملازموں کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں اور سارا گوشت اپنے فریزرز میں بند کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب سننے والوں سے ایک بہت ہی پیارا اور سیدھا سوال پوچھتا ہوں۔ آپ ابھی کامنٹ سیکشن میں جائیں اور سچے دل سے کامنٹ کر کے بتائیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا اسلام ہمیں غریب غیر مسلموں کی مدد کرنے اور انہیں گوشت دینے سے روکتا ہے؟ کامنٹ میں جی ہاں یا جی نہیں لکھ کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے لوگوں کی اس بارے میں کیا سوچ ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کا وہ پاکیزہ، سچا اور دل کو سکون دینے والا فرمان سنیں جو قرآن پاک میں غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں آیا ہے۔ اللہ پاک سورہ ممتحنہ میں بالکل صاف اور واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا سلوک کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ذرا اس قرآنی آیت کی خوبصورتی پر غور کیجئے۔ اسلام تو امن، محبت اور اخلاق کا دین ہے۔ شریعت کا یہ اتنا بڑا اور صاف اصول ہے کہ قربانی کا گوشت آپ اپنے کسی بھی غیر مسلم پڑوسی، ملازم یا غریب کو 100% دے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی ثواب کم ہوتا ہے، بلکہ اسلام کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کو الٹا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، صرف ان غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا جو اسلام کے کھلے دشمن ہوں اور مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوں، لیکن جو غریب ملازم روز ہمارے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں، عید کے دن ان کا دل توڑنا اور انہیں محروم رکھنا شریعت کا حکم ہرگز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، ہم نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اسلام کے اتنے خوبصورت چہرے کو خود ہی مشکل بنا دیا ہے۔ لوگ فرضی اور من گھڑت باتوں پر یقین کر کے غریبوں کو عید کی خوشیوں سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ حقوق العباد اور انسانیت کی ہمدردی ہی اسلام کی اصل روح ہے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں، میں آپ سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس عید پر اپنے دلوں کو بڑا کریں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی غیر مسلم غریب یا ملازم ہے تو اسے بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ اگر آپ میری اس بات سے اور قرآن پاک کے اس حکم سے متفق ہیں تو ابھی کامنٹ میں اسلام امن کا دین ہے لازمی لکھیں۔ آپ کا یہ ایک کامنٹ کسی غافل انسان کی سوچ بدل سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ تو تھا وہ تیسرا اہم ترین شرعی مسئلہ جو ہم نے کلیئر کر لیا۔ اب ذرا اپنی سانسیں بالکل روک لیجئے اور اپنے کان میری آواز کے قریب لے آئیں، کیونکہ اب ہم ویڈیو کے اس چوتھے اور سب سے بڑے دھماکے دار پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کا جواب سننے کے لیے آپ سب شروع سے اس ویڈیو پر رکے ہوئے ہیں۔ وہ سچ جس پر آج ہر گھر میں تکرار ہوتی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا فرض ہے یا نہیں۔ اگر کوئی انسان 3 حصے نہ کرے تو کیا قیامت کے دن اس کی قربانی اس کے منہ پر مار دی جائے گی؟ شریعت کا وہ سچا قانون کیا ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ آئیے جانتے ہیں اس چوتھے اور سب سے بڑے شرعی سچ کو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بچپن سے لے کر آج تک ہم نے اپنے گھروں میں، گلی محلوں میں یہی دیکھا اور سنا ہے کہ جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، سب سے پہلے گھر سے ترازو نکالا جاتا ہے، پھر بڑے دھیان سے گوشت کے 3 برابر حصے تول کر کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے گھر کا، دوسرا رشتہ داروں کا اور تیسرا غریبوں کا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ اتنی پکی ہو چکی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ترازو لے کر بوٹی بوٹی برابر نہیں تولی اور 3 فکس حصے نہیں کیے تو شاید اللہ کے ہاں قربانی قبول ہی نہیں ہوگی۔ دوستو، عید کے دن اس تقسیم پر گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، میاں بیوی آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور کسائی بیچارہ الگ پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ میں آپ سب سننے والوں سے آج ایک بالکل سچا اور سیدھا سوال پوچھتا ہوں۔ آپ ابھی کامنٹ سیکشن میں جائیں اور سچے دل سے کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ کے گھر میں بھی عید کے دن ترازو نکال کر 3 حصے تول کر کرنا فرض سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ کامنٹس میں جی ہاں یا اپنی قیمتی رائے لازمی لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنے فیصد لوگ اس دباؤ کا شکار ہیں۔
اب یہاں پر کائنات کے رب کا قرآن پاک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا وہ سچا، پاکیزہ اور آسان قانون سنیں جو آپ کے ذہن کے سارے بوجھ کو ایک سیکنڈ میں اتار دے گا۔ شریعت اسلامیہ کا اصل اور سچا قانون یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 برابر حصے کرنا پسندیدہ اور مستحب تو ہے، لیکن یہ فرض یا واجب ہرگز نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ حج میں صاف فرماتا ہے کہ پس تم اس قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے غریبوں اور مانگنے والے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ذرا اس قرآنی حکم پر غور کیجئے۔ اللہ پاک نے یہاں پر کوئی فکس گنتی یا فیصد نہیں بتائی کہ اتنے فیصد غریب کو دو اور اتنے فیصد خود رکھو۔ شریعت نے انسان کو بالکل کھلی اجازت اور آسانی دی ہے۔ اگر کوئی انسان غریب ہے، اس کا خاندان بہت بڑا ہے، بچے زیادہ ہیں اور وہ پورا سال گوشت خرید کر نہیں کھا سکتا، تو شریعت اسے یہ پوری اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی قربانی کا سارا گوشت اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے۔ اس کی قربانی 100% قبول ہے اور اس کے ثواب میں ایک دھیلے کی بھی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا دیا ہوا امیر بندہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میرے گھر میں تو پورا سال گوشت آتا ہے، میں اپنی قربانی کا سارا گوشت غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دوں گا اور اپنے لیے ایک بوٹی بھی نہیں رکھوں گا، تو اس کی قربانی بھی 100% قبول ہے۔ شریعت نے جو ترازو ہمارے دل کے تقوی اور نیت کے لیے رکھا تھا، ہم نے اس ترازو کو لوہے کا ترازو بنا کر بوٹیوں کو تولنا شروع کر دیا اور دین کی آسانی کو اپنے لیے خود ہی مشکل بنا دیا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کتنی بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ لوگ فرضی اصولوں کے چکر میں عید کی خوشیاں برباد کر لیتے ہیں، جبکہ دین کتنا خوبصورت اور آسان ہے۔ اللہ پاک کو ہمارے گوشت کے حصوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے تو بس ہمارے دل کی نیت چاہیے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دین کے اس آسان اور سچے پیغام کو سمجھیں۔ اس عید پر ترازو کے بوجھ سے نکلیں اور دل بڑا کر کے نیت صاف رکھ کر گوشت کی تقسیم کریں۔ اگر آپ میری اس بات سے اور شریعت کے اس خوبصورت قانون سے متفق ہیں تو ابھی کومنٹس میں الحمدللہ اسلام آسان ہے لازمی لکھیں۔ آپ کا یہ کومنٹ لاکھوں لوگوں کے ذہنوں سے یہ فرضی بوجھ اتار سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ تو تھا وہ چوتھا سب سے بڑا سچ جو آج ہم نے کلیئر کر لیا اور پبلک کا وہم دور ہو گیا۔ اب ذرا اپنی سانسیں بالکل روک لیجئے اور دل کو تھام لیں، کیونکہ اب ہم بڑھ رہے ہیں اس لسٹ کے 5ویں اور آخری بدقسمت بندے کی طرف، جس کا گناہ تو عید کے دن سب کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے لیکن کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک ایسی غلطی جو عید کے دوسرے اور تیسرے دن ہمارے بازاروں اور ہوٹلوں میں کھلم کھلا کی جاتی ہے اور انسان کی اتنی بڑی قربانی سیکنڈوں میں حرام ہو جاتی ہے۔ قربانی کا گوشت بیچنے کا وہ کون سا ہولناک گناہ ہے جو قصائی یا غریب لوگ عید کے دن کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس آخری اور سب سے اہم شرعی مسئلے کو۔ دوستو، اب ذرا اپنی توجہ بالکل آخری حد تک لے جائیں، کیونکہ اس لسٹ میں 5واں اور آخری وہ شرعی مسئلہ ہے جو عید کے دنوں میں ہمارے بازاروں اور گلی کوچوں میں کھلم کھلا دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ ہے قربانی کے گوشت یا کھال کو بیچ دینا یا قصائی کو اس کی مزدوری کے بدلے گوشت دے دینا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عید کے دوسرے اور تیسرے دن اکثر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ غریب لوگ یا قصائی مختلف گھروں سے گوشت اکٹھا کرتے ہیں اور پھر بازاروں میں یا ہوٹلوں پر جا کر اسے سستے داموں بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ امیر لوگ بھی قصائی سے ڈیل کرتے وقت کہتے ہیں کہ بھائی چلو ہم تمہیں پیسے تھوڑے کم دے دیں گے، لیکن جانور کا اچھا خاصا گوشت اور یہ مہنگی کھال تم مزدوری کے بدلے رکھ لینا۔ دوستو ذرا رکیں، میں آپ سب سننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ ابھی کومنٹس میں جائیں اور بالکل سچ بتائیں، کیا آپ کے علاقے یا شہر میں عید کے دنوں میں یہ گوشت بیچنے یا قصائی کو مزدوری میں کھال دینے کا رواج موجود ہے؟ کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے لازمی لکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا اور عام مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سچا، کڑوا اور اٹل فرمان سنیں جو ہمارے ہوش اڑا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جس نے اپنی قربانی کا چمڑا یعنی کھال بیچا، اس کی قربانی ہی نہیں ہوئی۔ ذرا اس حدیث پاک کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ شریعت کا یہ اتنا سخت اور صاف قانون ہے کہ جو چیز آپ نے اللہ کے نام پر دے دی، اب آپ اس سے اپنی جیب گرم نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس سے اپنا کوئی ذاتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے قصائی کو پیسے بچانے کے چکر میں گوشت یا کھال مزدوری میں دے دی تو گویا آپ نے اللہ کی راہ میں دیے گئے مال میں سے اپنا کام نکال لیا، اپنی جیب کے پیسے بچا لیے، اور جس نے قربانی کے مال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا، اس کی قربانی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ گوشت آپ قصائی کو ہدیہ یا تحفہ سمجھ کر جتنا چاہیں دیں، لیکن اس کی مزدوری الگ سے اپنے پیسوں میں ادا کریں۔
میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان لاکھوں کا جانور لائے لیکن عید کے دن کسائی کے چند ہزار روپے بچانے کے چکر میں یا لاپرواہی میں اپنی اتنی بڑی الہی عبادت کو برباد کر لے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو خیر ہے، گوشت ہی دیا ہے نا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شریعت کے اصولوں میں اپنی مرضی نہیں چلتی، وہاں صرف اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم چلتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے عید قربان کے گوشت کی تقسیم اور اس سے جڑے وہ 5 بڑے حقائق دیکھے جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ فریزر بھرنے کا تکبر، غریبوں کا حق مار کر گوشت سڑانا، غیر مسلموں کو گوشت دینے کی غلط فہمی، 3 حصوں کی اصل شرعی حقیقت اور گوشت یا کھال بیچنے کا گناہ۔ ذرا 1 منٹ کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ جانے انجانے میں ان میں سے کوئی ایک غلطی بھی ہمارے اندر موجود ہے تو ہماری اتنی بڑی قربانی، اتنی محنت اور لاکھوں روپے اللہ کے ہاں ضائع ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوستوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کا رب بہت غفور و رحیم ہے۔ ابھی عید میں دن باقی ہیں، ابھی چھری جانور پر نہیں چلی۔ جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے اپنے دل کے اندر چھپی لالچ، تکبر، حسد اور لاپرواہی پر توبہ کی چھری چلائیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روئیں اور کہیں کہ یا اللہ ہماری نیتوں کو صاف فرما دے، ہماری قربانی کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ جتنے بھی لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کامنٹس میں یا اللہ ہمارے اعمال قبول فرما لازمی لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی بندہ توبہ کر لے، اپنی نیت درست کر لے اور اس کی وجہ سے آپ کی اور میری عاقبت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی نیت سے قربانی کرنے اور غریبوں کا ہمدرد بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔